अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन। अल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, तो आज हम पढ़ेंगे, पिछले क्लास में हमने हरूफ, थोड़ा सा हरूफ के बारे में सीखा था, तो आज हम हरूफ के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ा तो हुआ है हमने, हम लिखना सीखेंगे। तो आज मैं शुरू करती हूँ। हर्फ का हम जानते हैं, हर्फ हर्फ क्या होता है आप सब जानते हैं? आप बताएं मुझे, हर्फ क्या होता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं, हर्फ एक जी हर्फ को कहते हैं जी हर्फ यानी जो होता है वो इसम और फेल के साथ मिलकर अपना मतलब, यानी जो हर्फ का मतलब होता है ना, ज़ाहिर अकेला जी हर्फ अपना कोई मतलब नहीं बता सकता। तो जब वो इसम और फेल के साथ मिलता है ना, फिर उसका मतलब जी जो है एक बनता है, यानी इसम और फेल के साथ मिलकर काम करता है। ठीक है ना? फिर उसके जी मायने हमें समझ आते हैं कि ये इस हर्फ का क्या मायने बनता है। जी तो आज मैं आपको ना हरूफ की अक़साम के बारे में बताऊंगी। हरूफ की अक़साम हम लिखना सीखेंगे। हर्फ तो हो जी गया, ठीक है। अब हम लिखते हैं हरूफ की अक़साम। ठीक है, हरूफ की दो अक़साम हमने पढ़ी हैं। ठीक है, एक है हरूफ आमला पढ़ी है और दूसरी हमने पढ़ी है हरूफ गैर आमला। तो हरूफ आमला आइन से। अब इसमें हरूफ में हमें पता है कि कितने हर्फ हैं। हे है, रे, वाव, फे। आमला में आइन, अलिफ, मीम, लाम और ये हे है। ठीक है, हरूफ आमला और दूसरी है हरूफ गैर आमला। गैर आमला। और हमें ये भी पता है कि हरूफ आमला जो होते हैं उसका मतलब होता है कि अमल करने वाले। ये वो हरूफ होते हैं जो अपने बाद आने वाले इसम को उस पे कुछ ना कुछ असर करते हैं। ठीक है ना? तो उसमें सबसे पहले हमने जो सीखेंगे हम हरूफ नासबा। हरूफ नासबा ये वो है कि जो अपने बाद आने वाले इसम को नस्ब देते हैं। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि इसमें कितने हर्फ हैं। अब इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड पे जगह कम है। हरूफ में कितने हैं ये तो हमें पता है कि हरूफ में हे है, रे है, वाव है और फे है। उस्तादा ये है। सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, मुझे एक्चुअली आप जी इतना जी, उर्दू बोल रही हैं, मुझे नहीं समझ आ रही। आप लिखना सीखे ना। नहीं इंशाल्लाह, नहीं जी लिखना जी तो मैं कर लूंगी, जी जी लेकिन जी आप जी जब एक्सप्लेन कर रही हैं तो जी फाइल जी। और वो सब मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा, क्योंकि ये अब देखें, आप ग्रामर पढ़ रहे हैं ना, और ये है भी, ग्रुप भी हमारा उर्दू ग्रामर का है, क्लास भी हमारी उर्दू ग्रामर की है। तो फिर इसमें उर्दू के ही अल्फाज सिखाने हैं ना आपको।
اردو میں نہیں تو تو لکھنے آپ صرف سکھائیں. آپ یہ بتا دیں کہ فیل کا مطلب یہ ہوتا ہے تو مجھے پھر سمجھ میں آ جائے گا. اچھا فیل جو ہوتا ہے نا ورب ہوتا ہے. ٹھیک ورب. ہے اوکے یہ ٹھیک ہے. ثنا جی آپ لکھ کے ان کو بتائیں چیٹ میں. ٹھیک ہے جی میں آپ ایسے چیٹ بتا میں دیتی ہاں ہوں. فیل ہاں مینس آپ چیٹ میں لکھ ورب ہے دیا کریں. اور جی مینس کی ناؤن ہے ہاں ٹھیک ہے. اور جی کوئی جی حرف تو ابھی کوئی لیٹر. ہاں حرف جو ہوتا ہے وہ تو لیٹر ہوتا ہے نا. جی 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 حرف تو لیٹر وہ پتہ ہے بس ہاں وہی تو گرامر والے ورب نہیں. ہوتا ہے جو فیل ہوتا ہے ورب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے اچھا جی اچھا یہ حروف ہے تو یہ اس کا مطلب ہے زیادہ حرف. ٹھیک ہے نا. تو اس کے جی ہم جی اسپیلنگ کیا ہوں گے ہے رے واؤ فے. ٹھیک ہے حروف. اور ناسبہ کے کیا ہوں گے نون الف صاد با اور ہا. نون الف صاد ناسبہ ہا ناسبہ حروف ناسبہ. ٹھیک ہو گیا. یعنی یہ جو حروف ناسبہ ہیں یہ اپنے بعد آنے والے جو اسم جو ہے نا اس کو نون کو کہتے ہیں اسم. ٹھیک ہے جو ان حروف کے بعد آتے ہیں نا اسم ان کو یہ نصب یعنی کہ زبر دیتے ہیں. ٹھیک ہے اچھا دوسرے جو ہے ایک ہے حروف ناسبہ وہ ہم نے لکھنے سے کہا. اب دوسرا ہے حروف جازمہ. اچھا میں اس کو ریز کرتی ہوں تاکہ ہمیں جگہ زیادہ مل جائے. حروف جازمہ. ٹھیک ہے یہ وہ حروف ہوتے ہیں جو اپنے بعد آنے والے جو فعل مضارع ہوتا ہے نا فعل مضارع اس کو جزم دیتے ہیں. ٹھیک ہے جو حروف جازمہ ہوتے ہیں. حروف کے سپیلنگ ہم نے دیکھ لیا. اب ہم صرف جازمہ کے لکھتے ہیں. جیم زے میم اور ہے. ٹھیک ہے پھر ہم جب اس کو لفظ بنائیں گے تو ہم کیا کریں گے جے آدھا لکھیں گے. نہیں الف نہیں لکھا یہ جیم الف زے میم ہے. ٹھیک ہے الف کو ہم پورا لکھ لیں گے زے میم کو آدھا لکھیں گے اتنا حصہ. اور یہ ہے جو ہوگی جب اینڈ میں لگے گی تو اس کو اس طرح لکھتے ہیں. جب آخر میں لگتی ہے کسی کے ساتھ جب جوڑ کے اس ہا کو لکھتے ہیں نا پھر اس طرح سے لکھتے ہیں. ٹھیک ہے یا اس طرح بھی کر کے لکھتے ہیں. ٹھیک ہے لیکن اگر یہ ہے جو ہوتی ہے کسی لفظ کے بیچ میں آ جائے نا تو اگر بیچ میں آ جائے تو کئی دفعہ ہم اس کو اس طرح سے لکھتے ہیں. یعنی اس کی ایسے کر کے نا کوئی بھی لفظ ہم لکھ رہے ہیں تو اس کی اس طرح کر کے نیچے ہم ایسے کر دیتے ہیں تو وہ بھی یہ ہے ہوتی ہے. اور ایک اور اس کو ایک اور طریقے سے لکھتے ہیں جیسے کہ جب کسی لفظ کے آخر میں آئے گی الگ سے یہ تو جڑ کے آئی تو اس طرح آئی نا اگر الگ سے آئے گی تو یہ اس طرح سے آئے گی. ٹھیک ہے گول کر کے. پھر ایک اور طریقے سے اس کو لکھتے ہیں کئی دفعہ اس کو ہم ایسے کر کے بھی لکھتے ہیں. اگر کسی یہ بھی سینٹر میں آتی ہے اس سے پہلے کوئی لفظ آتا ہے کوئی حرف آتا ہے اس سے پہلے اور بیچ میں یہ آتی ہے تو اس کو ہم جیسے مثال کے طور پہ ہم لکھ رہے ہیں بھائی تو اس میں یہ آیا سینٹر میں تو اس کو ہم ایسے لکھیں گے بے ہے الف بھائی. تو یہ پھر یہ والی اس کی شکل آئے گی. ہے یہ وہی ہے لیکن جب اس کی جگہ چینج ہوتی ہے نا تو پھر اس کی شکل بھی چینج ہوتی ہے. اگر وہ کسی کے ساتھ جڑ کے بعد میں آتی ہے یا سینٹر میں آتی ہے تو پھر اس کی یہ شکل ہوگی لیکن آخر میں آتی ہے تو اس کی یہ شکل ہوگی. ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. پھر جو تیسری قسم تھی حروف کی وہ ہے حروف جار. حروف جار کا انہیں بتا دیں انگلش میں کیا کہتے ہیں ثنا جی. اب ثنا جی انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے. حروف کے وہی سپیلنگ ہے رے واؤ فے.
اور جار جیم الف رے. ٹھیک ہو گیا؟ استاذہ جار اردو عربی کا اور اردو کا سیم ہوتا ہے؟ ہاں سیم ہی ہوتا ہے. جار جو ہے جر عربی میں ہاں جر جر بولتے ہیں. دیکھیں اردو میں ہم اس کو زیر کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے، جس کو ہم کسرہ کہتے ہیں نا، جی کسرہ جی کہتے ہیں عربی میں، اور اردو میں ہم اس کو زیر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جی یہ عربی میں جب ہم گرامر میں استعمال کریں گے تو ہم اس کو جار کہیں گے، حروف جار کہیں گے جو تو وہ کسرہ پرپوزیشنز بیسس. ہیں. ہاں جی ہاں جی 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 بالکل یہ پرپوزیشن. وہی ہیں. جی جی ٹھیک ہے یہ وہی ٹھیک. ہیں. جی الحمدللہ. تو اس کو ہم نے لکھنا کیسے ہے؟ ویری سمپل. وہی کہ ہم نے پہلے اس کے ہاف، جو ہم نے جیم تھی، جیم کا ہم نے ہاف لینا ہے، الف کا ہم نے پورا لینا ہے، اور رے کا پورا لینا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ رے کو ہم ہاف نہیں کر سکتے، رے کو ہم پورا ہی لکھیں گے. تو یہ ہو گیا حروف جار. اچھا، اس کی جو چوتھی تھی قسم تھی کہ حروف عاملہ مشبہ بالفعل. یہ مشکل الفاظ سارے گرامر کے ہی ہیں، اس لیے وہ سکھا رہی ہوں کہ آپ جب گرامر کے نوٹس بنائیں تو آپ کو مشکل نہ ہو. یہ کلاس بھی تو گرامر اسٹوڈنٹ کی اس پہ شروع کی گئی ہے، خواہش پہ، تاکہ ہمارے جو گرامر والے ہیں نا ان کو کوئی مشکل نہ آئے. حروف عاملہ مشبہ، میم شے بے ہا، مشبہ بال فعل. اب اس کو کیسے لکھنا ہے؟ پہلے ہم نے اس کے حرف الگ الگ کرنے ہیں. میم، شین، بے اور ہے. بل کے با، الف، الف لام فے. یہ اسپیس کم پڑ گئی ہے، اس کو ہم ہٹاتے ہیں. بالفعل بے، الف، الف لام فے عین لام. ٹھیک ہو گیا؟ کہ اس کو ہم نے ایسے ہی یاد کرنا ہے جیسے ہم انگلش کی اسپیلنگ یاد کرتے ہیں نا، تو اسی طرح ہمیں یاد کرنا پڑے گا کہ بالفعل ہم نے کیسے لکھنا. بالفعل میں کتنے حرف ہیں؟ تو کتنے؟ 1 2 3 4 5 6 7 حرف ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر ہم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ جب ہم نے اس کا لفظ بنانا ہے، وہ حروف ہم نے لکھے تھے الگ الگ کر کے، سارے حرف نکالے تھے، پھر ہم نے ان کو جوڑ کے اس کا یہ لفظ بنانا ہے. وہ لفظ کیسے بنانا ہے؟ بے آدھا لکھنا ہے، الف پورا لکھنا ہے، پھر الف لکھنا ہے، پھر لام آدھا لکھنا ہے، فا آدھا لکھنا ہے، عین بھی آدھا لکھنا ہے، اور پھر ہم نے لام پورا لکھ دینا. بالفعل یعنی فعل کے ساتھ. ٹھیک ہے، بالفعل کا مطلب ہے کہ فعل کے ساتھ، ورب کے ساتھ. اچھا، پانچویں قسم جو حروف کی ہم نے پڑھی تھی وہ ہے حروف استفہام. حروف یہ آپ دیکھیں ہے بیچ میں آئی ہے تو اس کی یہ شکل ہوگا استفہام. یہ ہوتے ہیں، استفہام کا مطلب ہوتا ہے سوالیہ، کوسچن. ٹھیک ہے نا، جو کوسچن کرنے والے وہ حرف ہوتے ہیں نا، ان کو کہتے ہیں حروف استفہام.
ٹھیک ہو گیا. تو حروف کے ہمیں آتے ہیں اسپیلنگ, تو ابھی ہم صرف استفہام کے لکھیں گے. الف, سین, فے, ہے, الف, میم. 1 2 3 4 5 6 6 حرف ہیں استفہام, یعنی سوالیہ حروف. سوالیہ شاید حروف شاید تا تا بیچ میں رہ گیا. یہ رہا. ہاں ہاں, اوہو سوری. اس ایک منٹ. ہاں, الف, سین, تا, فا, ہا, الف, میم. 1 2 3 4 5 6 7 ہو گئے اس کے. جی, استفہام میں 7 حروف ہیں. ایک کو حرف کہیں گے, جب زیادہ ہوں گے اس کو ہم حروف کہتے ہیں. تو یہ استفہام میں 7 حروف ہیں. اب ہم اس کو ملا کے لکھیں گے. الف پورا, سین آدھا, پھر تا آدھا, پھر فا آدھا, پھر ہا, اس یہ فا ہے, استفہام, پھر الف اور پھر میم. ٹھیک ہے. استفہام سوالیہ. کچھ حروف ہوتے ہیں سوالیہ, اور سوالیہ حروف میں کون سے حروف ہوتے ہیں؟ سوالیہ حروف ہمیں زیادہ نہیں, ابھی ڈیٹیل نہیں پڑھیں گے, صرف اس میں 2 ہی ہیں کہ جو ہمارے اس میں آئیں گے. آگے جب ہم پھر اس کو ڈیٹیل سے کریں گے تو وہ تو کافی سارے ہیں, لیکن جو زیادہ تر آتے ہیں وہ حمزہ ہے اور حل ہے. حمزہ تو ایسے ہی لکھا جائے گا, یعنی الف, الف حمزہ والا جو ہے نا, الف یعنی اس کے اوپر حمزہ ہوگا. یہ سوالیہ جب کوئی سوال پوچھتے ہیں ہم تو اس کو پہلے لگا لیتے ہیں, یعنی جملے سے پہلے وہ لگتا ہے تو اس کو پھر یہ سوالیہ جملہ بن جاتا ہے. اور جب حل لگتا ہے, کوئی بھی سمپل جملہ ہوتا ہے اس کے پہلے حل لگاتے ہیں تو وہ سوالیہ جملہ بن جاتا ہے. تو حل کے اسپیلنگ کیا ہوں گے؟ ہے اور لام. تو یہ آسان ہی ہے, ہے لام ساتھ جوڑ دیا, حل ہو گیا. استفہامیہ الف اور حل. یہ اب آپ کے حروف کی وہ اقسام کی ریویژن بھی ہو رہی ہے ساتھ میں. اچھا, حروف اور نمبر 6 جو قسم تھی وہ ہے حروف نہیں, نفی جس کو کہتے ہیں نا. حروف نفی, اس میں جو زیادہ وہ ہے اس کو ہے لا اور ما. ٹھیک ہے. اچھا, حروف تو ہم نے سیکھ لیا تھا. تو نفی میں جو ہے نون ہے, فا ہے اور چھوٹی یہ. ٹھیک ہے. اس کو لکھنا ہے ہاف نون, ہاف فا اور ہاف چھوٹی یہ. ٹھیک ہے. نفی. اور لا, لام ہے اور ایک الف ہے, اور یہ میم ہے اور الف ہے. یہ تو بہت آسان ہے کہ پھر لا آدھا لکھا, 7 الف لکھ دیا, میم آدھا لکھا اور 7 الف جوڑ دیا, تو یہ بن گیا ماں. یہ ہے حروف نفی. نفی جو ہوتے ہیں نا, نیگیٹو بنانا ہو, جب جملے کو, سادہ جملے کو جب نیگیٹو بنایا جاتا ہے تو لا اور ما جملے میں ایڈ کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک چیز اور آپ کو بتاؤں کہ جو یہ ماں ہے, ماں کے بہت سارے معنی ہیں. ماں بہت, یعنی حروف نفی میں بھی آتی ہے, حروف سوالیہ میں بھی آتی ہے. جب ماں اگر پہلے لگا دے نا جملے سے تو وہ سوالیہ جملہ بن جاتا ہے. اور اگر درمیان میں آئے گا تو اس میں نہیں کے معنی میں بھی آ سکتا ہے, اور اس سے مسئول بھی ہے. یہ ماں جو ہے نا, اس کو ماں مسئولہ بھی کہتے ہیں. تو ماں کے بہت سارے معنی ہیں, اور آج جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ حروف نفی میں ہم اس کو پڑھ رہے ہیں کہ نہیں کے معنی میں آئے گی. ٹھیک ہے. اچھا جی, اور اب آگے جو ہے اس کے, اچھا یہ تھی ہماری حروف کی اقسام جو ہم نے سیکھی. 6 اقسام تھی اور 6 کی 6 ہی ہم نے
अल्हम्दुलिल्लाह लिखनी सीख ली। उसके बाद अब मैं आपको सिखाऊंगी इसम की अक़साम जिन्स के एतबार से, ठीक है। इसम तो आपको लिखना आता ही है, चले हम लिख लेते हैं। इसम, इसम जो होता है नाउन होता है, ये तो आप पता चल गया, ठीक है ना। इसमें कौन कौन से हरूफ होते हैं? अलिफ होता है, सीन होता है और मीम होता है, ठीक है। अच्छा, की, इसम की अक़साम, काफ छोटी है, ठीक है। अक़साम, अक़साम, अलिफ, काफ, सीन, अलिफ और मीम, मीम इधर लिख देते हैं, अक़साम। और जब हमने इसको मिला के लिखना है, अलिफ आधा काफ, सीन आधा और मीम पूरा, ये बन गया इसम। काफ, ये काफ आधा लिखेंगे और साथ या को साथ जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा की। अलिफ सीन मीम, अलिफ सीन आधा और मीम, ठीक है। इसम की अक़साम, उसके स्पेलिंग क्या होंगे? अलिफ सीन मीम, काफ छोटी ये, अलिफ काफ सीन अलिफ मीम, अक़साम। इसम की अक़साम। अब आगे हम लिखेंगे जिन्स, जीम नून सीन, जिन्स के एतबार से, एतबार, एतबार से। अच्छा, जिन्स में कितने हरफ है? जीम है, नून है और सीन है। काफ में कितने हैं? काफ है, बड़ी ये है। एतबार, अच्छा इसमें ज्यादा है, छोटा छोटा करके लिखते हैं, लिखो हो जाएगा। अलिफ, आइन, ते, ये दो डॉट, बे, अलिफ और रे। एतबार में अलिफ, आइन, ते, बे, अलिफ, रे, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 एतबार। जिन्स को लिखेंगे, जीम हाफ लिखेंगे और नून को भी हाफ लिखेंगे और सीन पूरा लिखेंगे। काफ और ये को जब मिलाएंगे तो इस तरह के बन जाएगा। एतबार, इसको मिला के लिखेंगे, अलिफ ऐन आधा, ता भी आधा, बा भी आधा और अलिफ पूरा और रे पूरा, तो ये बन जाएगा एतबार। ठीक हो गया। इसम के इसम की अक़साम जिन्स के एतबार से, उसको हम इस तरह से लिखेंगे। अच्छा, तो अब हम देखेंगे कि क्या कितनी अक़साम है, कौन कौन सी अक़साम है। सबसे पहले हम लिखेंगे मुज़क्कर। मुज़क्कर का पता है ना आपको, जेंडर होते हैं मेल, तो मेल को मुज़क्कर कहते हैं। तो मुज़क्कर की भी दो किस्में हैं, एक मुज़क्कर हकीकी, ठीक है, और दूसरा है गैर हकीकी। तो पहले हम इसको मुज़क्कर की स्पेलिंग देख लेते हैं। मीम जाल, अच्छा ये जाल इस तरह से लिखना, जे नहीं लिखनी, जे इस तरह से होती है ना, ये नहीं लिखनी, ये मुज़क्कर जाल से है। काफ और रे, हकीकी, हे, काफ छोटी ये, हकीकी, फिर एक काफ आएगा, फिर ये छोटी ये आएगी, ठीक है। हकीकी में क्या है? हे, काफ, या, काफ, या, ठीक है। फिर जब हम मिला के लिखेंगे, हाँ आधा लिखेंगे, काफ आधा लिखेंगे, या को भी आधा लिखेंगे। जब या आधा लिखते हैं तो वो इस शक्ल में आती है, और जब एंड में या लगती है तो फिर वो पूरी या लगती है। काफ को आधा लिखेंगे और आखिर में या पूरी लगा देंगे तो ये बन जाएगा हकीकी, मुज़क्कर हकीकी। दूसरी जो थी मुज़क्कर की किस्म, वो थी गैर हकीकी, मुज़क्कर गैर हकीकी। तो उसको हमने कैसे लिखना है? हकीकी हमने लिखना सीख लिया, अब हम लिखेंगे गैर,
یہ ہے غیر حقیقی مذکر غیر حقیقی. تو غیر کو کیسے لکھنا ہم نے کیا اسپیلنگ غیر کے غین چھوٹی یہ اور رے غین یہ رے لکھیں گے کیسے ہاف غین لکھیں گے پھر یا لکھیں گے اور رے لکھیں گے غیر حقیقی. ٹھیک ہے یہ ہو گئی مذکر کی دو اقسام جو ہم نے لکھنی سیکھی مذکر حقیقی اور مذکر غیر حقیقی. اچھا جنس دوسری جنس جو ہوتی ہے ایک تو ہو گئی مذکر اور دوسری ہوتی ہے مؤنث. مؤنث کون سی ہوتی ہے فیمیل جو ہوتی ہیں اس کو ہم مؤنث بولتے ہیں عربی میں مؤنث کہتے ہیں. ٹھیک ہے اس کو ہم کیسے لکھیں گے واو کے اوپر حمزہ ڈالیں گے مؤنث. ٹھیک ہے اچھا مؤنث کی بھی جو ہے نا دو قسمیں ہیں. ٹھیک ہے ایک تو مؤنث جو ہے وہ حقیقی ہے وہ آپ نے پڑھی ہی ہے کہ کون سی ہے مؤنث حقیقی کون سی ہوتی ہے حقیقی مؤنث. اچھا پہلے ہم مؤنث کا دیکھیں گے مؤنث میں کون کون سے حروف ہیں میم ہے واو حمزہ نون اور یہ سے 3 ڈاٹس. حقیقی میں کیا ہے اس کے ہم نے پہلے بھی اسپیلنگ دیکھے ہے کاف چھوٹی یہ پھر کاف اور پھر چھوٹی یہ. ٹھیک ہے یہ ہو گیا حقیقی کے اسپیلنگ. تو ایک ہوگی مؤنث حقیقی اور دوسری مؤنث کون سی ہے دوسری ہے مؤنث ہم لکھا رہنے دیتے ہیں تو آگے دوسرا نام لکھتے ہیں مؤنث کا مؤنث قیاسی علامتی. اچھا مؤنث قیاسی اسم کی بھی اس کو قیاسی بھی کہتے ہیں علامتی بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا قیاسی مؤنث ہم نے لکھنا سیکھ لیا ابھی ہم لکھیں گے قیاسی کیسے لکھنا ہے کاف چھوٹی یہ الف سین اور چھوٹی یا اور جب اس کو ملائیں گے کاف آدھا یا الف سین اور یہ چھوٹی یہ. ٹھیک ہے مل کے یہ بن گیا قیاسی. اچھا قیاسی کو علامتی بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے علامتی تو علامتی ہم نے کیسے لکھنا ہے لام علامتی. اس میں کون سے اسپیلنگ ہے کون سے حرف ہے عین ہے لام ہے الف میم تے اور چھوٹی ہے یہ ہے اس کے اندر حروف. اور جب ان حروف کو ملائیں گے تو عین لام الف میم تے چھوٹی ہے علامتی. ٹھیک ہے علامتی مؤنث قیاسی علامتی مؤنث. اچھا جی اچھا ایک اور بھی مؤنث ہے اس کو ہم کہتے ہیں مؤنث سمائی. سمائی سمائی مؤنث ہم نے لکھنا سیکھ لیا سمائی کے حروف ہم لکھیں گے سین میم الف عین اور چھوٹی یہ. سمائی کیا ہوتی ہے یعنی جس کو ہم نے سنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا کہ دوسروں کے منہ سے ہم نے یہ سنا ہوتا ہے عربی دان جو ہوتے ہیں اس کو جو وہ بولتے ہیں تو ہم نے اس کو سنا ہوتا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ مؤنث ہے ہم نے ہمیشہ اس چیز کو مؤنث ہی سنا ہوتا ہے تو اس لیے اس کو سمائی مؤنث کہتے ہیں. اور سمائی مؤنث جو ہوتی ہے اس میں کوئی علامت نہیں پائی جاتی ہوتی جو علامتیں ہم نے سیکھی ہیں کہ مؤنث کی جو علامتیں ہوتی ہیں علامتی مؤنث میں تو ہم اس سے پہچان لیتے ہیں وہ علامات دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ علامتی مؤنث ہے. لیکن جو سمائی مؤنث ہوتی ہے اس میں علامات نہیں ہوتی لیکن اس کو ہم نے عربی دانوں سے یہی سنا ہوتا ہے کہ یہ مؤنث ہے تو اس لیے ہم اس کو سمائی مؤنث کہتے ہیں. لکھنا کیسے ہے سمائی سین ہاف میم بھی ہاف الف کو ساتھ جوڑ دینا ہے عین ہاف اوپر کا حصہ اور پھر یا پوری کی پوری
ساتھ جوڑتے نہیں. تو یہ بن گیا سماعی مؤنث. ٹھیک ہو گیا. جی تو آج کی کلاس میں آج ہم نے سیکھا حروف کی اقسام ہم نے سیکھی. الحمدللہ ہم نے حروف کی 2 اقسام لکھنی سیکھی, حروف عاملہ, حروف غیر عاملہ. اور پھر آگے حروف جو عاملہ تھی اس کی اقسام ہم نے لکھنی سیکھی. حروف ناصبہ, حروف جازمہ, حروف جار, حروف عاملہ مشبہ بالفعل, حروف استفہام, حروف نفی سیکھے ہم نے. اور پھر اس کے بعد ہم نے اسم کی اقسام جنس کے اعتبار سے سیکھی. ٹھیک ہے. اس کی کتنی اقسام تھی جنس کی؟ 2 اقسام, مذکر اور مؤنث. آگے مذکر کی 2 اقسام سیکھی, مذکر حقیقی, مذکر غیر حقیقی. پھر ہم نے مؤنث اور مؤنث کی ہم نے اقسام سیکھی, مؤنث حقیقی, مؤنث قیاسی یا علامتی, مؤنث سماعی. تو آج کا ہمارا کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ. تو میں دعا پڑھ کے ختم کرتی ہوں کلاس کو, اور پھر اس کے بعد اگر آپ نے کوئی کوسچن کرنا ہو تو پھر آپ کر لیجیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.